जो वो देकर आपसे रुखसत हुए, एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफ़ा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी बहनों, रहो तुम भी उस तरह रहती थी जैसे फातिमा ज़हरा हिजाब में। आए नगर यकी मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब। ये पैगाम देकर आपसे रुखसत हुए। साथ ही साथ इंतजामिया को, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी मुबारकबादी के साथ साथ आपकी खामोशी को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि ऐसे में कोई शायर, कोई मुकर्रिर शेर नहीं बल्कि नमाज जनाजा की नीयत कर सकता है, चूँकि हिंदुस्तान कम कब्रिस्तान ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें। खतीब जब आका इनामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्र यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, ताकि लगे कि यह मजमा बेदार है। आपकी खामोशी मेरे दोस्तों कहीं न कहीं हम सबको नर्वस कर सकती है, लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। अब आइए, तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। एक अच्छे खानवादे से, एक अच्छे जानशीन, मैं बड़े अदब के साथ महबूबुल उलमा, महबूबुल शौरा आली जनाब सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। हजरत को 20 मिनट का वक्त लिखा है आपने, और 20 मिनट, आधा घंटा आपने कहा है, मैं 10 मिनट अपना भी देता हूँ माशाअल्लाह, क्योंकि मैंने वक्त लिया ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हज़रात सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, खैर ये मुंतज़मीन की तरफ से ये इंतज़ाम है। हालांकि मजमा इस तरह से नहीं बैठना चाहिए जैसा कि यहाँ बैठे हैं, दरमियान में रास्ता नहीं होना चाहिए। ये मजलिस अल्लाह उसके नबी के नाम पर है, दोनों किनारे पर रास्ता रहना चाहिए था। अब यह है कि सामने सामईन दाएं बाएं बैठे हैं। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, असल खिताब तो आपको मेहमानान इज़ाम से और मुकर्रिरीन से आपको सुनना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, हज़रात उलमा इकराम के खिताबात आपके सामने आ चुके हैं। जनाब अलहाज यूसुफ साहब जिस मोहब्बत के साथ और यहाँ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, खास कर इलाके के मुअतबर मुक़्तदर उलमा और अइम्मा इकराम ने जिस कदर साथ दिया, मैंने खुद देखा। यहाँ के उलमा जो दरजो और अपने वक्त को फारिग करके इस जलसे की कामयाबी के लिए दिनों रात लगे रहे। अल्लाह ने उलमा इकराम की शिरकत को कामयाबी से हमकिनार किया कि आज ये जलसा आपके सामने है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, न ज्यादा वक्त दूंगा, बल्कि इसलिए कि हजरात उलमा की तादाद बड़ी है, तादाद मौजूद है और मैं उन हजरात का छोटा हूँ। मेरे वो मुरब्बी उलमा इकराम हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। मेरे नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुफ्फार मक्का, सरदारान मक्का, रुअसाए मक्का, अल्लाह के हबीब हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार सवाल करते थे, ए मुसलमानों को पैगंबर, ए मुसलमानों के नबी,
آپ یہ کہتے ہیں قیامت برپا ہوگی، قیامت کا قیام ہوگا، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قیام کا وہ قیام ہوگا قرآن پاک کے اندر ہے، آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اے مسلمانوں کو پیغمبر ذرا بتلائیے وہ قیامت کا قیام کب ہوگا، قیامت کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بہت سی مغیبات کا آپ نے مطلع فرما دیا تھا، وہیں بہت سے مغیبات ایسے تھے اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں بتلایا تھا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے حبیب سے سوال کرتے تھے اور یہ پوچھتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے قیامت کے سلسلے میں معلوم کر رہے ہیں وہ قیامت کا قیام کب ہوگا، قیامت کا وقوع کب ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، آپ بتلا دیجئے اس کے ذکر سے مجھے کیا مطلب، اس کی پہنچ تو اللہ تک ہے، اللہ کو معلوم ہے قیامت کا قیام کب ہوگا، اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کا قیام کب ہوگا، قیامت کا وقوع کب ہوگا، اللہ جانتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے حبیب حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جس طرح دو انگلیاں مل کر ہیں، یعنی مدت کافی کم ہے، قیامت کا قیام ہوگا، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ میرے دوست بزرگوں، تباہی بربادی کا منظر ہوگا، خطرناک منظر ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا، ہولناک منظر، تباہی کا منظر، اتنا خطرناک منظر ہوگا، اللہ کہتے ہیں سورج بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج اور چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اس کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، بات روایت کے اندر ہے کہ سورج کی روشنی ختم کر کے سمندر پہ ڈال دیا جائے گا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اذا السماء انشقت، اللہ کہتے ہیں آسمان پھٹ جائے گا، اتنا ہی نہیں اللہ کہتے ہیں وفتحت السماء فكانت ابوابا، اللہ کہتے ہیں آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، اتنا مضبوط آسمان۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، آسمان پھٹے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ سورج میں نور کر دیا جائے گا۔ میرے نوجوانوں، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، یہ ستارے جھڑ پڑیں گے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بعض سائنسداں کہتے ہیں کہ بہت سے ستارے ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ستارے ہیں، جب ستارے پھٹیں گے، ٹوٹیں گے، گریں گے، کتنی تباہی کا منظر ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ بہت سے ستارے وہ ہیں جو طلوع ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، جہاں سے نمودار ہوئے وہی چمک جاتے ہیں۔ اللہ ان کی قسم کھاتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اللہ ان کی قسم کھاتا ہے وہ 5 ستارے ہیں جنہیں خمس متحیرہ کہا جاتا ہے، زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے۔ یہ ستارے ٹوٹیں گے، پھٹیں گے، گریں گے، کتنی تباہی کا منظر ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس
ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں حدیث جبرائیل کے اندر ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنا علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید السواد الشعر لا يعرفه منا احد ولم يرى عليه اثر السفر. فرماتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہم اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی اچانک نمودار ہوا، اس کے سب کپڑے انتہائی سفید تھے، کہیں پر داغ و دھبا تک نہیں تھا، بال انتہائی سیاہ کالے تھے، کہیں پر بڑھاپے کا نشان نہیں تھا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. وجہ یہ اگر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً وعظمتاً کا ہوتا ہم جان لیتے اللہ کے نبی کی مجلس میں صبح آتا ہے شام کو آتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم پہچانتے نہیں تھے. ولم یرا علیہ آثار السفر، اس کے کپڑے سے اس کے جسم سے سفر کے آثار معلوم نہیں ہو رہے تھے، نہ شکنیں تھی نہ غبار معلوم تھا. اب فرماتے فجلس فسند رکبتیہ الی رکبت النبی، اپنے بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا دیتا ہے. وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ کو ران پر رکھ لیتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کے نبی سے، جواب دیتے ہیں. وہ کہتا ہے صدقت، آپ نے صحیح کہا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا، سوال بھی کرتا ہے، جواب کے بعد تصدیق بھی کرتا ہے. آخر میں آپ سے سوال کیا یا محمد فاخبرنی عن الساعہ، اے محمد قیامت کے بارے بتلائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عالم منہ من الساعہ، کہا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ وہ بھی جانتا ہے جو پوچھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. میرے دوست بزرگوں فرمایا ولکن عن اماراتها، لیکن قیامت کی علامتوں کے بارے میں فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تابلون في بنيان. فرمایا کہ دیکھو قیامت کی علامت یہ ہے کہ بیٹا بادی اپنے آقا کو جنم دے گی. محدثین کہتے ہیں بیٹا ماں باپ پر حکومت کرے گا، بیٹے سے ماں باپ ڈرنے لگیں گے، بات کرتے ہوئے ڈریں گے، سامنے آتے ہوئے ڈریں گے، اس سے خوف کھا جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ بیٹا حکومت کرتا ہے. بیٹا میرے دوست بزرگوں باپ ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. اور مان جائیے میرے دوست بزرگوں جناب یوسف صاحب جن کے والد مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، اب دیان صاحب اسی طرح ان کی والدہ کی خواہش کو آج پورا کر رہے ہیں. میرے نوجوانوں یاد رکھیے جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. اتنی بڑی دین کی دولت انہیں ملی ہے، ماں کی دعا ملی ہے. میرے دوست بزرگوں ماں کی شفقت ملی ہے، ماں کا سایہ ملا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة، تم دیکھو گے ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، جنگلوں میں پہاڑوں میں بکریاں چرانے والے، اونچی اونچی بلڈنگ بنا کے فخر کریں گے، تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے. بلڈنگ بنانا منع نہیں، عمارت تعمیر کرنا منع نہیں، لیکن کبر کے حسد کے لیے میرے دوست بزرگوں اور گھمنڈ تکبر کے طور پہ بناتا ہے، یہ مفروض ہے. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی نے جن علامتوں کو بتلا دیا، آج وہ علامتیں ہمارے سامنے ہیں. آج ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، ماں باپ کی توہین کر رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ یسر اللہ عطفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک. روایت ترمذی کے ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں تین چیزیں ہو اللہ تعالیٰ اس پر موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا، اللہ جنت میں داخل کر دے گا. سب سے پہلی چیز فرمایا اپنے کمزوروں پر نرمی کا معاملہ کرو، اپنے ماتحتوں پر نرمی کا معاملہ کرو، اپنی بیوی بچوں پر نرمی کا معاملہ کرو، اپنے پڑوسیوں پر نرمی کا معاملہ کرو، اپنے مزدوروں پر نرمی کا معاملہ کرو، اپنے جہاں کام کرنے والوں پر نرمی کا معاملہ کرو. آج تو حال یہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو جائے وہ کسی غریب کو سلام کرنے کو تیار نہیں،
نہیں، یا یہ ہے کسی غریب کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یاد رکھو دنیا و آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے، بزرگ نوجوانوں اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ قیامت کی علامت ہے۔ آج ماں باپ کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ایسی تباہی کا منظر ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریت کا چودہ بن جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اتنا مضبوط پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ رنگے اون کی طرح ہو جائے گا، پہاڑوں میں دم خم نہیں رہے گا۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو وہ اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندر شعلہ بن جائے گا، سمندر دہکا دیا جائے گا، پوری دنیا کو تین حصوں میں گھیرا ہوا سمندر شعلہ بن جائے گا، آگ بن جائے گا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اللہ کہتے ہیں آسمان ٹوٹ لیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، وہ قیامت کا منظر، وہ قیامت جس کی قسم اللہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کھاتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اللہ کہتے ہیں قیامت کی قسم کھاتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری ہڈیاں ہیں، یہ تمہارے گوشت و گوشت ہیں، زمین کھا لے گی، مٹی کھا لے گی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زندگی پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ کہتے ہیں وہ قبر اٹھا دیا جائے گا، ہر آدمی جان لے گا کیا بھیجا کیا پیچھے چھوڑ کے آیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، یہ مجلس عظیم مجلس عظمت مصطفیٰ کے نام پر رکھی گئی ہے اور حضرات علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کروں گا اور یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ اور حضرات علماء کرام، میرے مربی حضرت مولانا ابو سفیان صاحب قاسمی نائب امیر شریعت اڑیسہ، کیا الہامی تقریر ہو رہی ہے، کیا مدلل۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ قیامت کا اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ میرے نوجوانوں، کفار مکہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ملے گی، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اے پیغمبر یہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہم مٹی مل جائیں گے یا ہمارے باپ دادا ان کو بھی جمع کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، اللہ کہتے ہیں تمہارے اگلے پچھلے سب کو ہم ایک مقررہ دن میں جمع کر دیں گے۔ تم یہ کہتے ہو ہڈیوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی کھا لیتی ہے، ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مٹی کن چیزوں کو کھاتی ہے، کن حصوں کو چھوڑ دیتی ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں فرماتے ہیں أَفَأَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے، جب پہلی دفعہ بنانے پر قادر
حاضر ہے، تمہارا وجود نہیں تھا میرے دوست بزرگوں، تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے. قرآن کہتا ہے اَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ کہتے ہیں تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تمہارا وجود تک نہیں تھا، تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کہتے ہیں تمہارا یہ گمان ہے ہڈیوں کو ہم کیسے جمع کریں گے، تمہارا یہ گمان ہے ہڈیوں کے اندر دم کیسے پیدا کیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کہتے ہیں تمہارا یہ گمان ہے ہم ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہاتھ ہے، انگلی ہے، ناخن ہے، جو جوڑ ہوا ہے تمہاری زندگی کے اندر جس طرح تھا اس طرح بنانے پر قادر ہے. میرے دوست بزرگوں، اتنا خطرناک منظر، اتنی تباہی کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ کہتے ہیں ایک چیخ آئے گی، ایک چنچھاڑ ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا زمین دہل جائے گی، زمین کانپ جائے گی. اللہ کہتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اللہ کہتے ہیں زمین کانپے گی، زمین ہلا دی جائے گی، اتنا خطرناک ہوگا. اللہ اکبر، اتنا خطرناک وہ سور کی آواز ہوگی، وہ چنچھاڑ ہوگی، زمین ہل جائے گی. زمین میرے دوست بزرگوں اتنی خطرناک ہلے گی. قرآن کہتا ہے اتنا خطرناک منظر ہوگا، انسان کہے گا کیا ہوا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے مردے اور دفینے باہر کر دے گی، باہر نکال دے گی. میرے دوست بزرگوں، اس خطرناک منظر میں اتنی تباہی بربادی کا منظر ہوگا. میرے نوجوانوں، اتنا ہی نہیں، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین ایک ایک چیز بیان کر دے گی، زمین بتا دے گی تم نے کیا کیا، زندگی کے اندر کیا کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کو آشکارا کر دے گی. اتنا خطرناک منظر ہوگا. میرے نوجوانوں، میرے بھائی بزرگوں، وہ قیامت کا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں باپ کا، نہ بیٹی ماں کا، نہ بیوی شوہر کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ دوست کا، نہ پڑوسی کا. کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. اس خطرناک منظر میں، اس خطرناک حالات کے اندر میرے نوجوانوں، میرے بزرگ بتلائیے کتنی تباہی منظر ہوگا. آج ہم سوچتے نہیں، آج ہم خیال نہیں کرتے. میرے دوست بزرگوں، آج ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کو تیار نہیں. آج یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس اللہ نے یہاں کے علماء کرام کے دل کے اندر یہ عنوان ڈالا کہ عظمت مصطفیٰ کے نام سے اگر پروگرام ہوگا ساری چیزیں اسی چیز کے اندر آ جائیں گی. جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے. جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے. تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی بھی ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی بھی ان کی زیارت کو. سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے. جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے،
رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ دوستو بزرگ جوانوں، ہمارے پیارے ایم ایل اے اور علاقے کے نامور ایم ایل اے، بلکہ اڑیسہ نہیں ہندوستان کے مشہور معروف نیتا جو ہندو مسلم ایکتا، پریم، پیار، محبت کو بانٹتے ہیں اور جوڑ کر لے کے چلتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس ملک کی جان ہے، روح ہے، ہندو مسلم ایکتا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے آج جو لوگ اس خیال کے اندر ہیں کہ مسلمان شری رام چندر جی کو برا بھلا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ قرآن نے منع کیا، قرآن نے کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، قرآن نے کہا کہ دیکھو کسی بھی مذہبی رہنما کو گالیاں مت دینا۔ ہم احترام کرتے ہیں، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کبھی نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، آ جائے برائی تو ہر انسان برا ہے۔ ایک دوسرے سے پریم کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو۔ ہندو مسلم ایکتا اس ملک کی جان ہے، اس جان کو باقی رکھنا ہے، جس کو میرے دوستو بزرگوں ہمارے ایم ایل اے جناب پرتاپ جینا صاحب باقی رکھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ اس کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہندو مسلم ایکتا کو باقی رکھے، پریم کو باقی رکھے، اس ملک کے اندر امن امان عطا فرمائے، نفرت کے ماحول کو اللہ ختم فرمائے، محبت کے ماحول کو عام فرمائے۔ جناب حضرت مولانا حافظ قاری مجاہد حسنین حبیبی صاحب واقعی ہم سب کے محبوب ہیں، اور الحمدللہ ان کے ساتھ کئی جگہ ان کے ساتھ میرا رہنا ہوا، میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے جوش جنو اور ہو زیادہ، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، جتنے لوگ آئے ہیں، آنے والے جان اور سننے سنانے والے سب کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔